नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। तमाम ही देखने वाले नाज़रीन किराम को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। नाज़रीन किराम, हमारी खूबसूरत ट्रांसमिशन नूर रमज़ान जारी व सारी है और आज हम अपने 10वें रोज़े की अफ्तार की जानिब गामज़न हैं कि अशर रहमत आज हमारा ख़त्म हो रहा है और अशर मग़फ़िरत में हम दाखिल होंगे। इन 10 रोज़ों में क्या हमने क्या इबादतें की और कितनी अल्लाह पाक की रहमत हम पर बरसी, इस पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ जो आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है वो है कुरान की फ़जीलत, कि कुरान की क्या फ़जीलत है, कुरान पाक में क्या क्या हुक्म है। इस हवाले से बातचीत होंगी कि कुरान जिस पे उतरा वो सीना नबी है, कुरान जिस पे उतरा वो सीना नबी है, बख्शिश का जो खजीना वो सीना नबी है। कर उतरता पर्वत पर तो हो जाता रेज़ा रेज़ा, किस कदर तवाना वो सीना नबी है। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन कराम, जैसा कि रोज़ हमारे प्रोग्राम में जय्यद उलमा कराम और मारूफ शनाख्त खां हज़रात तशरीफ़ फरमा होते हैं, आज भी इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं आलम इस्लाम की मशहूर मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुदस्सिरुल क़ादरी साहब, और आप ही के साथ साथ तशरीफ़ फरमा हैं आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ शनाख्त खां जनाब अलहाज हाफिज़ मोहम्मद साजिद क़ादरी साहब। इंशाअल्लाह साजिद भाई से शनाख्वानी की अक़ीदत सुनेंगे और मुदस्सिर भाई से अल्लामा मुदस्सिरुल क़ादरी साहब से जो आज का हमारा मौजू है कुरान पाक की फ़जीलत, उस पर बातचीत करेंगे। यहाँ पर हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हुज़ूर पाक की नात से। मैं दरख्वास्त करूँगा साजिद भाई से कि आप अपनी अक़ीदत हुज़ूर पाक की बारगाह में पेश फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह बेदम शाह वारसी अलैहि रहमा के कलाम के चंद अशार पेश करता हूँ। अदम से लाई है, अदम से लाई है, हस्ती में आरज़ू रसूल कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल कहाँ कहाँ फिरती है जुस्तजू रसूल अदम से लाई है। शगुफ्ते गुलशने ज़ग़रा गुले तर गए, शगुफ्ते गुलशने ज़ग़रा गुले तर गए, किसी में रंग अली और किसी में बूए रसूल, किसी में रंग अली और किसी में बूए रसूल अदम से लाई है।
تماشا ہو میدان حشر میں بے دم عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول عدم سے لائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں بیدم شاہ وارثی صاحب کا کلام پیش فرما رہے تھے الحاج حافظ محمد ساجد قادری صاحب۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی آواز میں، ان کے سخن میں اور برکت عطا فرمائے، انہیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قرآن کی فضیلت۔ اس حوالے سے گفتگو کا آغاز کروں گا علامہ صاحب کے ساتھ۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ الحمدللہ۔ علامہ صاحب، قرآن پاک کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت قرآن مجید ہی خود بیان فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں نازل کیا گیا۔ اسی اعتبار سے دیکھیں قرآن جو ہے نا یہ بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو سمجھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر احادیث میں مطالعہ کیا جائے اس کی فضیلت کے اعتبار سے تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، فرمایا الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم ایک لفظ ہے۔ فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کے ایک حرف کی تلاوت کرنے والے کو رب تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید صرف اسی لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ اسے رمضان میں ہی کھولیں، بلکہ رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی۔ اور آج یہ معروف ہو چکا ہے کہ رمضان جیسے ہی آتا ہے تو لوگوں سے پوچھا جاتا ہے بھائی کتنے قرآن پاک پڑھ لیے، تو لوگ کہتے ہیں 1 2 10 20 10 15 جیسا لوگوں کے پاس ٹائم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے اور فضیلت سے خالی نہیں ہے، لیکن قرآن سمجھ کر پڑھا جائے تو یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اگر ہم عربی ہوتے اور قرآن کو سمجھ رہے ہوتے تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن چونکہ ہم عربی نہیں ہیں، قرآن کو سمجھنا ہی قرآن کا اصل مقصد ہے۔ اور قرآن کی اصل فضیلت ہی بندے کو جب ملتی ہے کہ جب بندہ قرآن کو پڑھے، نہ صرف پڑھے بلکہ اس کو سمجھے بھی۔ جی جی، جیسا کہ رمضان المبارک جاری و ساری، علامہ صاحب دیکھا گیا ہے کہ لوگ اسپیڈ لگاتے ہیں، ریس لگاتے ہیں قرآن پاک کے پڑھنے میں کہ میں نے 10 قرآن پاک پڑھ لیے، 20 پڑھ لیے، تو ایسے قرآن پاک پڑھنا بہتر ہے یا اس کو سمجھ کے پڑھنا بہتر ہے؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اس احسن انداز سے پڑھا جائے کہ پڑھنے والے کو قرآن کے لفظ کا بھی پتہ چلے۔ ایسا نہیں ہے کہ یعلمون تعلمون پتہ چل رہا ہو، باقی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو بھی پتہ نہ چل رہا ہو اور پتہ چل رہا ہو اور سننے والے کو بھی پتہ نہ چل رہا ہو، ایسا نہ ہو بس یعلمون تعلمون سمجھ آ رہا ہو، نہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی اصل فضیلت جو پہلے ذکر کی، پھر عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن پہلے قرآن اچھے انداز سے صحیح تلفظ کے ساتھ بندہ پڑھے، پھر اس کی تعلیمات کو بھی پڑھے، صرف قرآن کو عربی طور پر نہ پڑھے بلکہ اس کی تفسیر، اس کے ترجمے کو بھی پڑھے، اور پھر تھرڈ یہ کہ اس پر عمل بھی کرے اور اس کی تعلیمات کو عام بھی کرے، تو قرآن مجید کا اصل فیض بندے کو حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جیسے قرآن پاک 27 رمضان المبارک کو روزے کے اندر جاری ہوا، رمضان میں قرآن پاک نازل ہوا، تو قرآن پاک سے روزوں کا حوالہ؟ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد جگہ
بتایا گیا کہ روزے رکھو، اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ روزے رکھو تاکہ تمہیں تقوی کا نور حاصل ہو، اور روزے کی بے شمار فضیلتیں قرآن میں بھی بیان کی گئی اور احادیث مبارکہ میں بھی روزوں کی فضیلت بیان کی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی خوبصورت ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ بریک میں جانے سے قبل جیسے کہ آپ نے دیکھا ہماری گفتگو علامہ صاحب کے ساتھ جاری و ساری تھی، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں۔ علامہ صاحب، رمضان قرآن پاک کا فیض بندے کو کیسے حاصل ہو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم آقا علیہ السلام کا میں مبارک فرمان سنا دوں۔ قرآن مجید فرقان حمید اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، یاد رکھیے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے والا جب قیامت میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن عرض کرے گا، یا اللہ یہ میرا پڑھنے والا تھا، اور پھر روزہ آئے گا کہ یا اللہ یہ میرا رکھنے والا تھا، یعنی دونوں شفیع بنیں گے، دونوں اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں گے۔ پھر اللہ کا قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والے پر روزوں کو، جو فرض روزے ہیں اس کے رکھنے والے پر کیا فضل ہوگا اس رب کریم کا، کہ اللہ فرمائے گا اے بندے قرآن پڑھتا چلا جا اور جنت کی منازل طے کرتا چلا جا۔ اب مولا علی کا مبارک قول، اور پھر آپ کے سوال کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے نا کہ میں اللہ سے گفتگو کروں، جب میں اللہ سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو آج کا موضوع کہ میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن کا مطلب یہ ہے، قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بات چیت کرنا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کا اصل فیض اس بندے کو ملے گا، یاد رکھیے گا، ایک بندہ حفظ کر لیتا ہے قرآن لیکن اس کی زندگی قرآن کے احکامات کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کی زندگی قرآن کے بالکل برعکس ہوتی ہے، تو اسے فیض نہیں ملے گا۔ فیض اسے ملے گا کہ جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 4 اصول آج کی نشریات کے ذریعے سے میں بتانا جا رہا ہوں کہ اس 4 اصولوں کا اگر بندہ اپنا لینا تو یقین جانیے فیض اسی دن سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید اس لیے نہیں ہے کہ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پہ رکھ دیا جائے، کوئی دکان یا مکان خریدا جائے تو اس کو رکھ لیا جائے۔ برکت، ہاں، برکت کب ہے کہ قرآن کو صحیح انداز سے پڑھا جائے، قرآن کی تعلیمات کو سمجھا جائے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور پھر قرآن کی تعلیمات جو آپ کو حاصل ہوئی ہے اس کو عام کرنے کے لیے کوشاں ہو جائے۔ یہ 4 اصول کو اپنا لیا جائے تو قرآن مجید کا اصل فیض اور قرآن مجید فرقان حمید کی اصل برکات سے ہم اور آپ مالا مال اب بھی ہو سکتے ہیں۔ یقین جانیے قرآن وہ کتاب ہے کہ آج ہم کہتے ہیں نا کہ سائنس نے ترقی کر لی، بیرون ملک ترقی پا رہا ہے، مسلمان ترقی پر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو سائنس ہو یا بیرون ملک ہو جس سے ہم انسپائر ہو جاتے ہیں، وہ بھی اصلاً قرآن مجید کے ہی طریقہ کار پر عمل کر رہے ہیں، مانے یا نہ مانے وہ الگ بحث ہے۔ کہ جو ہم مسلمان ہیں
وہ پیچھے ہو گئے ہیں, اور جو غیر مسلم ہیں وہ قرآن کو فالو کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. یہی مسئلہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو, فرقان حمید ہماری کتاب ہے, لیکن ہم چونکہ اس کتاب کے اصل مقصود کو بھلا چکے اور پس پشت کر دیا ہم نے, تو اس لیے ہم محروم ہو گئے اور پستی کی طرف چلے گئے. اور جو لوگ قرآن مجید فرقان حمید جن کی طرف, یعنی جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن انہوں نے قرآن کے اصولوں کو پڑھا اور اس کو اپنی زندگی میں اور اپنے یہ رول بنا لیا کہ یہ عمل ہوگا تو انہی تعلیمات کے مطابق ہوگا, تو پھر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ قرآن کو مانے یا نہ مانے, یہ الگ بحث ہے. قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرماتا ہے. اور اگر مسلمان جو قرآن مجید فرقان حمید کو مانتا بھی ہے اور قرآن مجید مسلمانوں کا ہے, مسلمانوں کی کتاب ہے, اگر وہ عمل کر لے تو یہ سب کو پیچھے چھوڑا دے گا, بندہ عروج کی طرف پہنچ جائے گا, کامیابی کی طرف پہنچ جائے گا. اور اصل مقصد ہی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. علامہ صاحب, تراویح کتنے دن کی فرض ہے یا یہ سنت ہے, اور کتنے دن پڑھائی جانی چاہیے؟ یہ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا, اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ یہ سوال کریں, اور آپ نے اتفاقاً یہی سوال کر لیا کہ تراویح جو ہے نا, یہ لوگوں نے آج عام کیا ہوا ہے کہ 6 روزہ پڑھی, 3 روزہ پڑھی, 2 روزہ پڑھی اور چھٹی ہو گئی. نہیں, چھٹی نہیں ہوئی. چھٹی جب تک آپ کی نہیں ہوئی ہے سنت موقدہ ہے. یہ نماز جو ہے تراویح سنت موقدہ ہے, یعنی وہ نماز جس کا نہ پڑھنے والا گناہگار ہوگا, اور یہ جو ہے نا فرض نہیں ہے لیکن سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ کا چھوڑنے والا گناہگار ہوگا. اور یاد رکھیے گا کہ تراویح جو نماز ہے وہ 29 روزے تک جاری و ساری رہے گی, جب تک یعنی 30 روزہ, یعنی مثال کے طور پر اگر 29 روزہ کو چاند ہو رہا ہے تو یعنی 28 روزہ تک آپ پر سنت ہے, آپ پر لازم ہے. اور اگر 30 روزہ کا چاند ہے تو آپ پر 29 روزہ آپ نے لازمی پڑھ لی ہے. یہ جب جان چھڑا دی جاتی ہے نا کہ 6 روزہ 2 روزہ 3 روزہ, اس کا ہم منع نہیں کر رہے, لیکن اگر کوئی 6 روزہ پڑھ رہا ہے اس لیے کہ چلیں ایک قرآن مجید ہم مکمل پڑھ لیں, سن لیں, اور اس کے بعد پھر ہم جاری و ساری رکھیں گے. الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں, جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے. اور اگر نہیں, مثال کے طور پر کسی کی مصروفیت ہوتی ہے کہ کبھی وہ کہیں کوئی اور مسجد میں ہوتا ہے, کبھی کس اور مسجد میں ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے, اگر وہ مستقل ایک قرآن پڑھنا چاہتا ہے, سننا چاہتا ہے, تو وہ مستقل ایک جگہ پڑھ لے یا سن لے, اور اس کے بعد پھر مختلف جگہ بھی تراویح پڑھے. یہ نہیں کہ وہ 6 روزہ پڑھنے کے بعد پھر اپنے کاروبار کو وقت دے رہا ہے اور تراویح کو چھوڑ دیا. بھائی تراویح تو ہم نے پڑھ لی, یہ تراویح نہیں ہے. قرآن پاک مکمل کرنا ضروری ہے. قرآن پاک مکمل کرنا ضروری اس اعتبار سے ہے کہ اگر آپ بندہ تراویح پڑھ ہی رہا ہے تو پھر پورا قرآن ہی سن لے. صحیح. اور اگر مجبور ہے, مثال کے طور پر کوئی ایسی ڈیوٹی کرتا ہے بندہ کہ مجبور ہے, تو پھر بھی اپنے طور پر بھی تراویح وہ پڑھے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں نے چونکہ جماعت سے نہیں پڑھ سکا یا قرآن نہیں سن سکا تو اب میرے پر تراویح نہیں ہے. تراویح تو پھر بھی پڑھنی پڑے گی. خیر صاحب, مختلف اوقات میں دیکھا گیا ہے مساجد کے اندر کے لوگ تراویح پڑھنے آتے ہیں, تو جب پہلی رکعت کا رکوع ہوتا ہے پھر بندے کھڑے ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں پھر کھڑے ہو رہے ہیں, تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سراسر نااہلی اور زبردست قسم کی سستی ہے. ہاں, یہ سستی ہے جو بندہ کہتا ہے کہ نا پہلے امام صاحب جو ہے نا رکوع میں چلے جائیں پھر ہم شامل ہوں گے. نہیں, اس دوران اس سے پہلے کیا ہو رہا ہوتا ہے, باتیں ہو رہی ہوتی ہے. مسجد میں باتیں کرنا اعمال کو تباہ کر دیتا ہے. مسجد میں باتیں کرنا یا مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. تھوڑا سا اس پر بھی غور کیا جائے. ناظرین کرام, ہماری گفتگو کا سلسلہ علامہ صاحب کے ساتھ جاری و ساری ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی خوبصورت ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ جیسا کہ ناظرین بریک میں جانے سے قبل ہماری گفتگو بہت ہی ایسے انداز میں علامہ صاحب کے ساتھ جاری و ساری تھی، اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے۔ اس سے قبل ہم شامل کریں گے اپنے پروگرام میں نعت الحاج حافظ ساجد قادری کی آواز میں۔ ماشاءاللہ آپ کی بہت زبردست ٹرانسمیشن جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارے میں قبول فرمائے، اور بالخصوص جو کووڈ-19 کی جو ایک وبا عالم اسلام میں پھیلی، اللہ اس کو جلد سے جلد خاتمہ فرمائے اور ہم سب کو حرمین شریفین کی بعد اب حاضر نصیب فرمائے۔ اسی حوالے سے ایک نعت شریف پیش کرتا ہوں کہ بندہ ایک بار جب حرم دیکھتا ہے اس کے بعد آنے کے بعد تڑپ بڑھتی ہے، تو شاعر لکھتا ہے میں کہ بے تو بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیری محفل چلا آیا ہوں، چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارا جیسے ایک عمر گزارا ہوں، تیرا پیکر کے ایک جالیوں سے تجھے دیکھا ہوں، جالیوں سے تجھے دیکھا ہوں، تیری محفل چلا آیا ہوں، ہائے کہیں خامی ایمان
से पलट आया हूँ, मैं मदीने से पलट आया हूँ, तेरी महफिल में चला आया हूँ, मैं के बेवक़्तों बेमाया हूँ। सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हाफिज़ साजिद कादरी अपनी अक़ीदत हुज़ूर पाक की बारगाह में पेश फरमा रहे थे। और साजिद भाई के साथ मेरा एक सफ़र, क्योंकि महफ़िलों में साथ रहता है, एक सफ़र ऐसा भी हुआ जहाँ पर हम महफ़िल से वापसी आ रहे थे और हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन अल्लाह पाक का करना है, सरकार की नातों का सदका ऐसा है कि माशाल्लाह आज साजिद भाई सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सलामत है। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी और फरमाए, इनको सेहत या कामला अता फरमाए। जो नाज़रीन कराम, जिस मौजू पर हमारा गुफ्तगू चल रही थी, जहाँ गुफ्तगू का इख्तिताम हुआ था ब्रेक में जाने से कबल, उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अल्लामा साहब, तरावी के ऊपर हमारी बात चल रही थी, तो अल्लामा साहब तरावी के अंदर जैसे बंदा कंटिन्यू 27 रोज़ा तरावी पढ़ रहा है, अब मजबूरी बीच में कोई 1 या 2 दिन तरावी छूट जाती है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? लेकिन तरावी की कोई कज़ा नहीं है ना। सही है। तरावी को कोशिश की जाए कि बंदा पूरी 20, अगर मिसाल के तौर पर कोई मजबूरी भी है तो अपने तौर पर भी उसे अदा कर ले, ठीक है ना। देखें, हर चीज़ के लिए बंदा वक्त निकालता है, वक्त होता नहीं है, निकालना पड़ता है। तो अगर मजबूरी है बहुत ज़्यादा तो कोशिश की जाए कि अपने तौर पर भी पढ़कर फिर जो है ना, क्या नाम है, उस काम को या उस मामलात को अंजाम दिया जाए, लेकिन तरावी छोड़ी ना जाए। जी 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 जी, बहुत खूबसूरत। और अल्लामा साहब, कुरान पाक के जैसे हमने फ़ज़ाइल आपसे सुने, तो कुरान पाक कितने पढ़ने चाहिए रमज़ान मुबारक में? कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद वैसे तो इस अंदाज से पढ़ा जाए कि जब रमज़ान एंड हो रहा हो तो आपका कुरान अरबी और प्लस तर्जमा और तफसीर भी मुकम्मल हो रहा हो। या ये काउंटिंग जो बढ़ाना ना, 1 ख़त्म कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि बंदा तर्जमा और तफसीर पढ़े। एक सवाल आता है कि बंदे बोलते हैं कुरान पाक का हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं साथ साथ, लेकिन हमारे समझ नहीं आ रहा ये, तो फिर उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? आपने अच्छा सवाल किया है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को आसान अंदाज से, आसान अंदाज से समझने के लिए मैं तफसीर कोड कर देता हूँ। सिरातुल जिनान, ये तफसीर का नाम है। इसमें तर्जमा अच्छे अंदाज से मिल जाएगा और तफसीर भी उस अंदाज से मिलेगी कि जो आम फहम आदमी को भी समझ आ जाए। यानी बाज़ तफसीर ऐसी होती हैं कि जो उलमाए कराम के लिए ख़ास होती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा इल्मी मज़मून होता है या इल्मी बहस होती है कि जो आम आवाम को समझ नहीं आती। लेकिन जो सिरातुल जिनान जो मैंने अर्ज़ किया है, उसमें तर्जमा भी बहुत नफीस और आसान अंदाज से लिखा गया है और जो तफसीर है वो भी हर आम फहम बंदे को भी समझ आ जाए। सही सही। अल्लामा साहब, देखने वाले हमारे नाज़रीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कुरान पाक और रमज़ान के हवाले से, ताकि लोगों में अवेयरनेस, एक शऊर पैदा हो? देखें, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ें आप, लेकिन मेरी गुजारिश है कि सही अंदाज से, तलफ़्फ़ुज़ के साथ। देखिए, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमने बचपन में कुरान मजीद पढ़ा होता है और फिर उसी बचपने के पढ़े हुए को हम चला रहे होते हैं। तो अच्छा ये है कि हम किसी अच्छे कारी साहब को या किसी अच्छे आलिम दीन के पास, मुफ्ती साहब के पास जा कर के कुरान मजीद को सुना दें, ताकि हमारी जो मिस्टेक हों, हमारी जो गलतियाँ हों, वो सेट हो जाएँ और फिर हम अच्छे अंदाज से कुरान पढ़ें। याद रखिएगा, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अपने पढ़ने वाले के लिए शफ़ी भी है और अपने पढ़ने वाले को लानत भी भेजता है। तो जो सही अंदाज से कुरान नहीं पढ़ना जानते, तो वो कोशिश करें कि सही अंदाज से पढ़ने की जल्द अज जल्द कोशिश करें। और फिर उसूल वही कि जब 4 उसूलों को अपना लिया जाएगा तो फिर इंशाल्लाह फैज़ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, जो आज का हमारा मौजू था, उस पर आपने हमारी बातें सुनी। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और मुझको जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज 10 मुबारक रमज़ान मुबारक की आज हम अफ्तार कर रहे हैं। अशरा रहमत हमसे रुखसत हो गया है और 10 रोज़े गुजर गए, पता भी नहीं चला। कल से आज
شام سے ہم عشر مغفرت میں داخل ہو جائیں گے، جہاں پر مغفرت سے نجات کی دعائیں مانگی جائیں گی اللہ پاک سے۔ اللہ پاک دعا ہے کہ تا زندگی، جب تک ہماری زندگی ہے، اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئے ثنا خواہ، نئے علماء کرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان بابا نمبر کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب العالمین، ہم سے تیرا ایک مبارک عشرہ، رمضان المبارک کا ایک عشرہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اے اللہ، ہم یقیناً تیری عبادت کا وہ حق ادا نہ کر سکے جو تیرے صالحین اور نیک بندے ادا کرتے ہیں۔ اللہ، ہمیں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں تیری چوکھٹ پر حاضر ہو گئے۔ اے اللہ، اگر تو معاف نہ فرمائے گا تو ہمیں کون معاف فرمائے گا؟ اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ دانستہ غیر دانستہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں عبادت کا ذوق عطا فرما، تیری عبادت پر استقامت عطا فرما، تیری عبادت کو جو ہم تیری عبادت کرتے ہیں اسے قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، بقیہ رمضان میں ہمیں تجھے راضی کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بخشش کے طالب ہیں، ہماری بخشش فرما۔ اے اللہ، گناہوں کے معافی کے طالب ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ، جنت کے سوالی ہیں، ہمیں جنت عطا فرما۔ دوزخ سے اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ ہمیں پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.